الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أو كما قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب بين قلوبنا وشفاء صدورنا وربنا وضيفنا وطبيبنا ومعيننا وقطبنا ونظامنا وفريدنا وسرتنا وغلامنا ومسطانا وباقرنا ورضاءنا وأشرافنا ونور عيننا محمد صلى الله عليه وسلم ترى شکر جس سے ادا کروں میرے منہ میں ایسی زبان کا ترا شکر جس سے ادا کروں میرے منہ میں ایسی زبان کا میری لفظش در بدر تیری رحمت پیغام ہے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی ایسی سے قوم ہوئی برباد مجھے اقتدار اپنی موت سے بھلا کس کو راست جانی ہے موت سے بھلا کس کو راست جانی ہے آج نہیں تو کل ہماری باری ہے آج نہیں تو کل ہماری بھی باری ہے اللہ رب العزت کا کروڑا شکر اس کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک بلدھار پروردگار نے ہمیں اور آپ کو اپنے تمام کاروبار کو مصروفیات کو خیرات کر کے جیسے بھی مقامی جمعہ ہوئی
नमाज़ जुमा के लिए तो हाजिर खिदमत हुए और मैं रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करूं कि मौला जो कुछ कहा जाएगा और सुना जाएगा कहने वाले को और सुनने वालों को अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और जितना वक्त यहाँ पर तेरे घर में गुजारा जाएगा अल्लाह वक्त के लम्हे लम्हे के दिवस में अल्लाह हमारे नाम आमाल में नेकियों को शुमार फरमाए। सामईन किराम, अभी खुतबे मसनूआ के बाद सूरह अल-फतह पारा नंबर 26 की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया और इसके अलावा कई छोटा सा आयत मुक़द्दसा सूरह अल-बक़रा दूसरा पारा निस्फ़ से करीब वाली आयत मुबय्यनात की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं एक ऐसे दुर्घटना दौर से हम गुज़र रहे हैं। हर एक की आरज़ू, हर एक की तमन्ना, हर एक की ख्वाहिश, हर एक की जस्तजू एक चीज़ के लिए। इंसान एक चीज़ को बहुत चाहता है और उसे हासिल करने की कोशिश करता है। कोई इससे बरी नहीं है। मैं भी उसी चीज़ की जस्तजू में हूँ, मैं भी उसी चीज़ की आरज़ू में हूँ, मैं भी उसी चीज़ की ख्वाहिश में हूँ। मैं भी वही चीज़ चाहता हूँ, आप भी वही चीज़ चाहते हैं। आपकी औलाद भी वही चीज़ चाहती है। वो कैसी चीज़ है जिसे मैं भी चाहूँ, जिसे आप भी चाहे, आपकी औलाद भी चाहे, आपके आबा व अजदाद भी चाहे थे। एक ऐसी चीज़ है जिसकी जस्तजू, जिसकी तमन्ना मुसलमान भी करता है, यहूदी भी करता है, काफिर भी करता है, नसरानी भी करता है, ईसाई भी करता है। एक ऐसी तमन्ना, एक ऐसी चीज़ के पीछे मैं भी भागता हूँ, आप भी भागते हैं। हद तो ये है गौसे आज़म भी उसी की चीज़ का तमन्ना है, उसी चीज़ की ख्वाहिश में। ख्वाजा आज़म भी उसी चीज़ की ख्वाहिश में, मुफ्ती आज़म भी उसी चीज़ की ख्वाहिश में, मुहद्दिस आज़म भी उसी चीज़ के ख्वाहिश में। चारों इमाम, हज़रत इमाम आज़म, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफ़िई, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल उसी चीज़ के ख्वाहिश में। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अली नक़ी, मूसा काज़िम, ज़ैनुल आबिदीन, जाफ़र सादिक़ उसी चीज़ के ख्वाहिश में। हसनैन करीमैन उसी चीज़ की ख्वाहिश में। अब्बास अलम-बर्रार उसी चीज़ की ख्वाहिश में। औनो मोहम्मद उसी चीज़ की ख्वाहिश में। इमाम कासिम उसी चीज़ की ख्वाहिश में। अबू बकर, उस्मान, उमर, अली उसी चीज़ की ख्वाहिश में। बिलाल उसी चीज़ की ख्वाहिश में। आदम से लेते हुए आखिरी आदमी तक उसी चीज़ की ख्वाहिश में। वो कौन सी चीज़ है? और हद तो ये है मुसलमान, यहूदी, काफिर, अपनी जगह शैतान भी उसी चीज़ की ख्वाहिश में। वो कौन सी चीज़ है जिसकी ख्वाहिश में हर एक जस्तजू उसी की आरज़ू, उसी की ख्वाहिश से पाने की कोशिश कर रहा है? तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? उस चीज़ का नाम है कामयाबी। कामयाबी। और मैं भी कामयाब होना चाहता हूँ, आप भी कामयाब होना चाहते हैं। एक स्टूडेंट हो तो भी कामयाबी चाहता है, एक लेक्चरर है तो भी कामयाबी चाहता है, एक सियासतदान है तो भी कामयाबी चाहता है, एक इंजीनियर है तो भी कामयाबी चाहता है, एक डॉक्टर है तो भी कामयाबी
میں جب فائنلی ایگزام آ جائے، اینورلی ایگزام آ جائے، آخری ایگزام آ جائے، آنے کے بعد میں بہتر تیاری کروں یا نہ تیاری کروں، چاہے میں کاپی ماروں یا کاپی کے بغیر ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں، چاہے کوشچن کا آنسر صحیح لکھوں یا غلط لکھوں، یا آنسر کا آنسر ہی لکھوں یا کوشچن کا کوشچن ہی لکھوں۔ ایک اسٹوڈنٹ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایگزام میں کامیاب ہو جائے۔ ایک تجارت کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا تجارت، اس کا بزنس بہت بہتر چلے۔ ایک ڈاکٹر کی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ اس کا آپریشن سکسیس ہو جائے۔ ایک انجینئر کی کامیابی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بلڈنگ بنا رہا ہوں، یہ جو عمارت بنا رہا ہوں، یا بہتر بن جائے یا خوبصورت بن جائے، لوگ اسے دیکھ کر واہ واہی کریں تو اسی میں میری کامیابی ہے۔ ایک مزدور اپنی مزدوری کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ میرا کام ہو جائے، مجھے ہفتہ واری بٹوارا مل جائے، ہفتہ واری مل جائے۔ تو ہر ایک انسان کامیابی کی تلاش میں ہے، کامیابی کی متمنی ہے، کامیابی کی جستجو میں ہے، ہر ایک الگ الگ ذریعے کو کامیاب بنا رہا ہے۔ لیکن خدا کی قسم، یہ کامیابی دنیا کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ بہتر سے بہتر بلڈنگ بنا لیا، 100 سال 200 سال 300 سال، یہاں تک کہ تا حد دنیا تک رہے گی، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب کہ بڑے بڑے پربت روئی کی طرح اٹھ جائیں گے تو یہ بلڈنگوں کی کوئی حقیقت نہ رہے گی۔ ایک انجینئر بہلایا، اگر گر گیا تو ناکامیاب ہو گیا، آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹر گیا، آپریشن سکسیس ہو گیا، لیکن وہ کب تک رہے گا؟ جب تک وہ 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال جب تک وہ رہا لیکن ختم ہو جائے گا تو یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے میرے دوستو۔ دولت کا کمانا، جس دولت کو کمایا، جس دولت کے پیچھے بھاگا، جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیزوں کو بھلا دیا، جس جائیداد کو پانے کے لیے بھائی کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے لگے، جس مال کو جمع کرنے کے لیے دھوکہ دیا، ڈاکہ ڈالا، جھوٹ بولا، کم تول مول کیا، رشوت لیا، یہ تمام چیزیں ایسی چیز ہے جو کامیاب نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں 7 دیشوں پر حکومت کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں اور جب میرا جنازہ اٹھایا جائے، میرے جنازے کے باہر میرے دونوں ہاتھوں کو رکھ دیا جائے، تو سکندر اعظم بتانا کیا چاہتا ہے؟ اے لوگوں، اے دولت کے پیچھے بھاگنے والوں، اے عیش و عشرت کے پیچھے بھاگنے والوں، جس دولت جائیداد کو جمانے کے لیے اپنے خدا کی دی ہوئی زندگی کا غلط استعمال کرنے والوں، دیکھو میں وہ بادشاہ ہوں، وہ بادشاہ جو ایک ہی وقت میں 7 دیشوں پر حکومت کرنے والا تھا۔ میرے خزانے 7 اونٹوں سے زیادہ ڈھویا کرتے ہیں، ایسا بادشاہ جب گیا تو دونوں ہاتھوں کو جنازے کے باہر رکھ دیا، اور بتانا چاہتا ہے جب سکندر اعظم آیا تھا خالی ہاتھ، اب جا رہا ہے خالی ہاتھ، تو تمہیں بھی کچھ لے کر جانا نہیں ہے، تمہیں بھی کچھ لے کر جانا نہیں ہے۔ جب سکندر اعظم آیا خالی ہاتھ، گیا خالی ہاتھ، ہم بھی آئے خالی ہاتھ، ہمیں جائیں گے بھی خالی ہاتھ میرے دوستوں۔ تو پتہ چلا دنیا کی جاہ و جلال، دنیا کی مال و دولت، دنیا کا عیش و عشرت، دنیا کے محلات انسان کو کامیاب نہیں کر سکتی۔ اب انسان کو کامیاب کرنے کی چیز کیا ہے؟ ہم نے دنیا کی کتابیں میں ڈھونڈا تو دنیا کی کتابوں نے بتایا کہ بیٹا دنیا کو حاصل کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا کی کتابوں میں ڈھونڈا تو دنیا کی کتابوں نے بتایا کہ انجینئر بن جا کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا کی کتابوں کو ڈھونڈا تو MBBS ہو جا تو کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا کی کتابوں کو ڈھونڈا تو کہنے لگا یہ حاصل کر لے کامیاب، وہ ہنر حاصل کر لے کامیاب، وہ شہرت حاصل کر لے کامیاب، وہ عزت حاصل کر لے کامیاب، وہ جائیداد حاصل کر لے کامیاب۔ لیکن یہ جو عزت آ رہی ہے کب تک رہے گی؟ جب تک مال رہے گا اس کی عزت رہے گی، جب تک نام رہے گا اس کی عزت رہے گی، جب تک
رہے گا اس کی عزت رہے گی، جب کرسی سے ہٹ جائے گا عزت ختم ہو جائے گی، جب مال ختم ہو جائے گا عزت ختم ہو جائے گی، جب مسند ختم ہو جائے گا تو عزت ختم ہو جائے گی۔ اب کامیاب کہاں پر بنیں گے؟ اور اسی قرآن سے پوچھتے ہیں، وہ قرآن جو کسی دنیا دار نے نہیں بھیجا بلکہ پروردگار نے بھیجا ہے، وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ نے کہا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ھدی للناس ہے، ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ تو یہی قرآن ہے جس میں اللہ رب العزت سورہ الفتح 26واں پارہ اور پہلے کے رکوع کی آیات مقدسہ میں فرماتا ہے، لوگوں دنیا کی کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ کامیابی کوئی دنیا کی چیزوں میں، سائنس کی کتابوں میں، ٹیکنالوجی میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ سماجی علم میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ حیاتیات میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہسٹری میں، میتھس میں، سائنس میں، سوشل میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ آؤ کامیابی چاہتے ہیں تو میرے قرآن میں ڈھونڈو، کامیابی کہاں ہے تو بتائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ، وہ جو رسول کی حد سے بڑھ کر تعظیم کیے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کے دین کی مدد کیے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اس کتاب کے مطابق اپنی اس قرآن کی تابعداری کیے، انزل معه، جو ان پر نازل کیا گیا، جو ایمان لے آئے، جو نبی کے دین کی مدد کیے، جو نبی کی حد سے بڑھ کر تعظیم کیے، اور جو نبی پر نازل کرتا کتاب ہے قرآن کی اتباع کرے، عمل کیے، اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یقیناً وہی کامیاب لوگ۔ ہر دنیا دار عالم کا کہا جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے جب کہہ دیا، خدا نے جب کہہ دیا، جبرائیل کے ذریعے نبی پر جب نازل ہو گیا، وہ بات کبھی بدلا نہیں کر سکتی میرے دوست۔ تو نبی کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا، نبی کے دین کی مدد کرنا، نبی پر جو قرآن نازل کیا اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہو میرے دوستوں۔ ہم کامیابی کہاں ڈھونڈتے چلے آ رہے ہیں جبکہ کامیابی ہمارے دین میں رکھا ہوا ہے، ہماری مساجد میں ہماری کامیابی ہے، قرآن کی پیروی میں ہماری کامیابی ہے، نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کی تابعداری میں ہماری کامیابی ہے۔ ہماری زندگی گزارنے کا آئیڈیل کیوں بناتے ہیں میرے دوستو؟ کوئی آئیڈیل بناتا ہے تو کسی ایکٹر کو بنا رہا ہے، کوئی آئیڈیل بناتا ہے تو کسی کے ڈائریکٹر کو بنا رہا ہے، کوئی آئیڈیل بنا رہا ہے تو کسی کھلاڑی کو بنا رہا ہے، لیکن یہ دنیا کے حد تک ہو سکتا ہے، لیکن میرے دوستو نبی کی زندگی وہ زندگی ہے جس کے تعلق سے میرے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین زندگی گزارنے کا اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ نبی کی ذات ہے، نبی کی اسوہ حسنہ ہے۔ کسی اور کو اپنا لائف کا آئیڈیل کیوں بناتے ہو؟ یہ لائف کا آئیڈیل بنانا ہے تو اپنی نبی کی زندگی کو بناؤ، نبی کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے تو تمہاری لائف بھی بہتر رہے گی، تمہاری وائف بھی بہتر رہے گی، تمہاری زندگی بھی بہتر رہے گی، تمہارے بچے بھی بہتر رہیں گے۔ زندگی کا آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہ نبی کی ذات مقدسہ ہے، جو دین جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا یہ دین اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے، اس دین پر عمل کرنا ہی ہماری
اور یہ بات کیا ہے؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ یہ آیت مقدسہ اس وقت میں نازل ہوئی، مفسر قرآن مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ و رضوان اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اور دیگر کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے، رئیس المحققین عمدۃ المفسرین شیخ الاسلام والمسلمین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مفسر قرآن حضور احمد یارقان نعیمی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ آیت مقدسہ اس وقت میں نازل ہوئی کہ جب ذرے لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور داخل اسلام ہو گئے۔ داخل اسلام ہونے کے بعد کفر کی دلالت کو، گمراہی کے اندھیرے کو اور گناہوں کی غلاظت کو چھوڑ کر وہ پاک، سچا، اچھا، سلامتی والے دین میں آ گئے، اسلام میں آ گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ذرے ایسے اعمال ان کے تھے، ذرے ایسے کامیں ان کے تھے کہ جو حالت کفر میں بھی کیا کرتے، وہ کیا تھے؟ ان کے پاس، ان کے نزدیک مخصوص ایسے دن ہوتے تھے جب اس دن آتا تو اس دن میں جانور کو ذبح نہیں کرتے تھے، یعنی جو جانور اللہ نے حلال کیا ہے اس جانور کو ذبح نہیں کرتے تھے۔ مخصوص ایسے دن آتے تھے جب وہ گوشت نہیں کھاتے تھے، جب وہ گوشت نہیں کھاتے تھے، تو ایسی ذری چیزیں تھیں جو مخصوص دنوں میں وہ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر وحی الہی نازل فرمائی، کہا اے نبی آپ ان سے فرما دیجیے دین میں جب آ گئے، اسلام میں جب آ گئے، وہ جو عمل جو کافر ہوتے وقت میں، وہ عمل جو کفر کی حالت میں کرتے تھے وہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ اسلام میں اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس چیز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اپنے لیے بھی سلامتی بنو، سامنے والوں کے لیے بھی سلامتی بنو۔ اسلام کیا ہے کہ تمہیں دیکھے تو لوگ مسلمان نہ جانے بلکہ سراپا اسلام جانے، سراپا اسلام جانے۔ ایسا عمل نہ کرو جو حالت کفر میں کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور جب ہم مسلمان ہو گئے ذری ایسی چیزیں ہمارے اندر آ چکی ہیں جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے، ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، سلامتی کا پیغام دینے والا ہے۔ پہلے معاملہ یہ تھا کہ ایک اللہ والا آتا، زبان کھلتی تو لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے، ایک اللہ والا آتا تو ان کو دیکھتے تو لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں دوسرا مسلمان دوسری گلی سے اٹھا رہا ہے، ایسا کردار ہمارا ہوتا چلا جا رہا ہے میرے دوستو۔ ہر جگہ ہم اللہ اور رسول کی حکم کی وہ بالائے طاقت رکھ دیا، اور ہم کس کا حکم مان رہے ہیں؟ ہم کسی کا حکم نہیں مانتے، ہمارا حکم سب مانتا۔ افسوس اور افسوس کی بات ہے میرے دوستو، حال ہی میں کئی دن ہو گئے، ایک سے کئی مرتبہ میں جا کر آنے کے بعد اپنے آنکھوں کا مشاہدہ کیا ہوا میں باتیں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آج مسلمان کیسے دور سے گزر رہا ہے، دنیا سے دل کتنا لگا چکا ہے، جائیداد، محبت، سیاست، فون، بیوی، محبوبہ، یہ تمام چیزیں دنیا تو ہم یاد کرتے ضرور ہیں، کٹوں پر تو ہم یاد کرتے ضرور ہیں، ہوٹلوں میں یاد کرتے تو ضرور ہیں، گھروں میں یاد کرتے تو ضرور ہیں، لیکن افسوس آج جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ قبرستان جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت کو منع کیا تھا، قبروں کی زیارت کو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، لیکن اجازت
دعائے مغفرت فرماتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے برخلاف قبرستان جانے پر کوئی دنیا کی باتیں کرتا ہے، کوئی ہنسی مذاق کی باتیں کرتا ہے، کوئی سیاست کی باتیں کرتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے اس قبرستان میں اس کا باپ کیوں نہ سویا ہو، چاہے اس قبرستان میں اس کا دادا کیوں نہ سویا ہو، چاہے اس قبرستان میں اس کی ماں کیوں نہ سوئی ہو، ہر ایک اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، ہر ایک اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، چاہے کیسا بھی رشتہ ہو، دنیا میں رہیں گے رشتہ رہے گا، اور جب دنیا سے جائیں گے ہر رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو پہلے کہ سامعین اکرام، ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں، ہماری زبانوں پر ذکر خدا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، اور یہاں تک کہ ضروری چیزیں ہیں۔ آج میں آپ کو تقریر نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ جو چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، جسے جانے انجانے میں ہم سے کئی ساری غلطیاں موتے کے بارے میں ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، کسی کے گھر میں موتا ہو گیا، کسی کے گھر میں جنازہ ہو گیا، جنازہ ہونے کے بعد 1 سال تک اس کے گھر میں نیا کپڑا پہنا نہیں جاتا۔ اکثر لوگوں کے گھروں میں رواج ہے، درگاہ کو نہیں جاتے، شادیوں میں نہیں جاتے، کسی کے گھر کو نہیں جاتے۔ اگر پوچھنے پر کہتے ہیں کہ ہمیں چھوت میں، چھوت آپ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اگر کسی کو اس بات سے تکلیف ہو تو اللہ مجھے معاف کرنا، جو کہنا ہے وہ کہنا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، جو علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میری کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے ایک طالب علم کے سوا، وہ علم میں حاصل کر تک آپ تک پہنچا رہا ہوں میرے دوستوں۔ کہنے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے، سننے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے۔ تو پہلے کہ کسی کے گھر میں موتا ہو گیا، جس کے گھر میں موتا ہوا اس کے گھر کھانا بھیجنے کا رواج ہمارے یہاں پر ہے۔ تو یہ کھانا بھیجنا یہ مستحب ہے، یعنی ثواب ہے، کھانا بھیجنا ثواب ہے۔ اور اس کے بعد جنازے کا انتظام ہوا، جنازہ لے کر ہم نکلے، جنازے کے ساتھ ہم نکلے، قبرستان پہنچے۔ تو میں اس سے پہلے بتا رہا تھا، گھر میں موتا ہوا چھوڑ، یہ تمام چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ شریعت مطہرہ یہ کہتا ہے، انسان کو نوحہ کرنے کی، غم منانے کی شریعت 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں دیتی، 3 دن سے زیادہ اجازت شریعت نہیں دیتی۔ 40ویں تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 دن تک وہ غم منا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ غم منانا چاہے تو منا سکتا ہے، شریعت تو منع نہیں کرتی، لیکن اسے واجب قرار دینا یہ غلط ہے میرے دوستوں۔ تو اللہ کے نبی اپنے آخری لمحات میں ظاہری حیات سے پردہ فرماتے وقت اپنے امتیوں سے، ہم تمام سے، قیامت تک آنے والوں کے تعلق سے فرمایا، اے صحابہ، میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، ظاہری حیات سے جانے سے پہلے دنیا کے تمام چھوٹ چھات کو اپنے قدموں کے تلے روند کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا فی الاسلام، یہ اسلام میں نہیں ہے، جو اسے رائج کرے، ولا فی الاسلام، وہ بھی اسلام میں ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں میرے دوستوں، 3 دن سے زیادہ۔ اب اچھا، اسے بھی گھر دیکھیں گے، صبح میں نکاح ہے بول کے شام میں موتا ہو گیا، رات میں موتا ہو گیا، کہیں گے ایسی شادیاں، کیا ان کی شادیاں رکی؟ نہیں رکی، کہیں گے بلائے اس والے کو کیا جواب دینا، یتا لایا گیا، یتا پکایا گیا، کیا کرنا؟ تو دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اب یہ چیزوں کے لیے ہم یہ اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جب ہم قبرستان میں چلے گئے، قبرستان میں جانے کے بعد یقیناً اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہمارے اندر رہنا ہے، آخرت کی فکر ہمارے اندر رہنا ہے۔ قبرستان جانے کے بعد زبان سے کوئی گفتگو نہ کرے، زبان سے نکلے تو اللہ کا ذکر نکلے اور نبی پر سلام نکلے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے میرے دوستوں۔ وہاں پر جانے کے بعد دنیا کی باتیں
باتیں بات کرنا بالکل حرام ہے، منع ہے، ممانعات میں سے ہے۔ اور جب ہم قبرستان میں چلے گئے، 100 جنے بھی قبرستان میں کیوں نہ ہو، جسے مسئلہ معلوم ہے وہی اپنی زبان کھولے، جسے مسئلہ معلوم نہیں وہ خاموش ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر کوئی ڈائریکشن دینے کے لیے چلا گیا، بالکل یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر وقتی محبت ہے تو ڈائریکشن کیوں، پروڈیوسر بن جاؤ، موتے کا سامان لے کر دو، فاتحہ والے کو کچھ دو، جنازے والے کو کچھ دو، نہیں، ہم اپنا بڑپن دکھانا چاہتے ہیں۔ بڑپن قبرستان ہم کیا دکھائیں گے میرے دوستوں؟ اب آئیے اور آگے بات چلتی گئی۔ اب ہم دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد مٹی ڈالتے ہیں۔ زمینوں کو مٹی ڈالنا تو بھی ڈرتے ہیں۔ مٹی ڈالنے کی فضیلت علماء ذوی الاحترام کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جو ہم مٹی ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر، یہ مٹی کو بھی اللہ حشر کے دن میزان میں نیکیوں کے برابر تولا جائے گا۔ اس مٹی کو بھی میزان میں تولا جائے گا، نیکیوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو مٹی ڈالنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد امپورٹنٹ کیا چیز، بتی لگانا۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے میرے بھائی، نہیں تو بھی چل جاتا۔ اگر لگانا چاہتے ہیں تو قبر سے دور لگانے کی اجازت علماء نے دی ہے۔ بالکل اس کے پاؤں کے اوپر، اس کے منڈی کے اوپر نہیں لگانا، غلط ہے۔ نہیں لگانے کے بجائے پھول ڈالو یا عطر ڈالو، یہ اور بھی افضل ہے۔ اور اس کے بعد فاتحہ کے لیے میٹھا، شیرنی وغیرہ لایا جائے، منع نہیں ہے، لیکن وہ کھانے کی چیزیں قبرستان میں بانٹنا منع ہے، مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ باہر آنے کے بعد فاتحہ کا تبرک بانٹو، کچھ بھی کرو، لیکن قبرستان کے اندر کھانے کی چیزوں کا نہیں کھانا، بانٹنا نہیں۔ بانٹے تو کیا ہوتا تھا، ذرا دن کھا لیتے، باہر آنے کے بعد بانٹ سکتے۔ ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس رسول پر ایمان لے آئے اور نبی کی حد سے بڑھ کر تعظیم کیے اور ان کے دین کی مدد کیے اور ان پر جو قرآن نازل کیا اس قرآن کی تابعداری کیے، اولئک ہم المفلحون، یہی کامیاب جماعت ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ زندگی بڑی مختصر سی ہے میرے دوستو، اس مختصر سی زندگی میں ہمیں کتنے بڑے سفر کی تیاری کرنی ہے۔ ہزاروں سال کا سفر ہے، ہزاروں سال اللہ جب تک چاہے تب تک کا سفر ہے، جب تک کی تیاری کرنی ہے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے۔ میں ہر جمعہ کہتا رہا ہوں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں کسان محنت جس طریقے سے کرتا ہے، پہلے بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اسے کووں سے بچا کر رکھتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ جھاڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے پھل پیدا ہوتے ہیں، اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، دنیا میں سجدوں کے بیج بو، دنیا میں خوف خدا کے آنسو کے پانی بہاؤ، دنیا میں دعاؤں کی تازہ تازہ ہواؤں کو چلاؤ، اور اس کے بعد آخرت کے دن اس کا صلہ پاؤ، قبر کے اس گڑھے میں اس کا صلہ پاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم اگر کہنے میں، اگر سننے میں ہم سے کوئی غلطی یا خامی ہوئی ہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا جو کچھ کہا گیا ہم تمام کو اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی حضرات اپنے مصروفیات کو خیر آباد کر کے سب سے پہلے مسجد میں آئے ہیں، میرے مولا ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کے سجدوں کو، ان کے سماعتوں کو قبول فرما۔ ہم تمام کے گھروں بار میں اللہ بے شمار برکتیں عطا فرما۔ دنیا کے مکر و فریب سے اور موت کی سختی سے، قبر کی تنگی سے اور حشر کی رسوائی